बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबू। ख़ास तौर पे जब से केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान की इकानमी को पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लाया जाए। हमने देखा कि SIFC के अम्ब्रेला के नीचे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब उसको डायरेक्टली मॉनिटर कर रहे हैं और सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे हैं। हम ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहे थे उनके ख़िलाफ़ सख्त ऑपरेशंस हो रहे हैं। देखा गया कि पाकिस्तान की तारीख़ में स्टॉक एक्सचेंज में सिग्निफिकेंट चेंजेस आए हैं। उनकी जो बढ़तरी है, बेहतरी है, हमारी रुपीज़ स्ट्रेंथन हुई है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सिंसियर, सच्ची, खरी टीम आई है। आज हमारे साथ एक दानिश्वर हैं, अदीब हैं, शायर हैं, लेखक हैं और इस वक्त वो फेडरल मिनिस्टर एजुकेशन हैं, केयर टेकर, अप्रोप्रिएट पर्सन फॉर अप्रोप्रिएट जॉब। ये होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मदद अली सिंधी साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जनाब, आपका शुक्रिया कि आपने मेरे से बातचीत का सिलसिला निकाला। ये शायर, अदीब, दानिश्वर, साफ़ी, हटो बचो, फेडरल मिनिस्टर, आगे प्रोटोकॉल, नीचे प्रोटोकॉल, पीछे प्रोटोकॉल, दाएं बाएं, उसमें किस तरह से सादा आदमी, दरवेश आदमी, कलंदर का पुजारी आदमी उधर दरगाह पे जाने वाला, ये किधर आ गए? सर, सबसे पहली बात ये कि प्रोटोकॉल में तो मैं यकीन रखता ही नहीं हूँ। आप अगर मेरे दफ्तर में आएंगे तो मेरे दफ्तर के दरवाजे खुले रहते हैं। जो भी आए, सिंध का, पंजाब, KP की, बलूचिस्तान। प्रोटोकॉल क्या? प्रोटोकॉल तो कोई चीज़ ही नहीं है। प्रोटोकॉल क्यों करते हैं? हम जब तक अपने दरवाजे नहीं खोलेंगे तब तक कैसे मसाइल का पता पड़ेगा? मुझे याद है कि बल्कि मैंने अभी किसी वाइस चांसलर को भी कहा था कि आपके मसाइल इसी वजह से बड़े हुए हैं कि आपने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। राइट। मैंने उनको मिसाल दिया कि सिंध यूनिवर्सिटी में अल्लामा आया काजी जब पहले वाइस चांसलर थे तो उनके दरवाजे खुले होते थे और उनको एक एक चीज़ का पता होता था। प्रोटोकॉल बिल्कुल ठीक है, वो भी है, लेकिन मसाइल किस तरह हल हो सकते हैं, मसाइल को किस तरह हल करना है, ये अहम बात होती है। प्रोटोकॉल एक वो कहावत भी ना कि अप्रोप्रिएट पर्सन फॉर अप्रोप्रिएट जॉब। तो ये लोगों की परसेप्शन इस वक्त आपके लिए ये है कि आप इस एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए फिट पर्सन हैं। आप क्या समझते हैं कि आप इस लिमिटेड टेन्योर में सिग्निफिकेंट चेंजेस ला सकेंगे? देखिए जनाब, वक्त में मैं तो ये मेरा एक यकीन था और है कि आदमी ही तब्दील ला सकता है, दुनिया को भी तब्दील कर सकता है, अपने माहौल को, अपने काम को। और जो जिम्मेवारी उनके हवाले की जाती है, अगर वो नेक नीति और ईमानदारी से काम करें तो भाई मसाइल तो हल हो सकते हैं। ठीक है, आपने यकीन कहा कि अबूरी हुकूमत को एक मखसूस टाइम होता है। अब उस मखसूस टाइम में अगर हम कोई काम न कर सकें तो फिर भी बहुत दुख की बात है। लेकिन मैंने ये कहा था कि किसी न किसी हम अच्छी चीज़ का बुनियाद डाल के जाएंगे। आपने कहा कि मैं तालीम के मिनिस्टर के लिए एक मौजूद आदमी हूँ। मौजूद तो मैं इस वजह से नहीं कहता कि मौजूद तो और भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे में काम करने की लगन है। मैंने अखबार में भी काम किया है, मैंने एज अ प्रेस सेक्रेटरी भी काम किया है, प्रेस कल्चर डिपार्टमेंट भी मैंने काम किया है। काम करना मुझे आता है। एजुकेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, किसी आपने इकोनॉमी की बात की, तो देखिए किसी मुल्क की तरक्की का दारो मदार तालीम पर होता है। अब हमारे पास मैं जब तालीम की बात करता हूँ तो मैंने आकर महसूस किया कि हमारी हुकूमतों ने सरकारी स्कूलों पे तवज्जो देनी बंद कर दी। क्यों बंद कर दी, इस बात पे हम नहीं कहते। सरकारी स्कूलों पर तवज्जो न देने की वजह से आप देखेंगे सरकारी स्कूल हमारे हुकूमतों के मंशूर से हट गए और प्राइवेट स्कूल्स आ गए। अब प्राइवेट स्कूल्स के लिए वो कहते हैं कि फ़ीस ज़्यादा लेते हैं, तो वालिदैन का कहना है अगर सरकारी स्कूल सही हो तो फिर हम क्यों उनमें जाएं, प्राइवेट स्कूल्स में जाएं। सरकारी स्कूलों की हमने बात की तो मैंने जब इस्लामाबाद में आकर, क्योंकि आपको पता है 18वीं तरमीम के बाद
تعلیم کا شعبہ صوبوں کے حوالے ہے. تو میں نے جب اسکولوں کا اسلام آباد کا معائنہ کیا، یہاں جو ہے اسلام آباد کے تمام فیشنیبل علاقوں میں گیا، اور جو سرکاری اسکولوں کی حالت تھی، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ پرائمری گرلز، پرائمری بوائز اسکول میں جو کموڈ تھے واش رومز کے، وہ بھی ٹوٹے ہوئے تھے. میں نے محسوس کیا کہ ہمارے ان افسر لوگوں نے آنا ہی چھوڑ دیا ہے. اسکولوں میں جو ہے وہ کسی زمانے میں کھیل ہوتے تھے، پی ٹی ہوتی تھی، اور بھی کافی مشاغل ہوتے تھے، سب بند، اور اسی وجہ سے وہ معیار گرتا گیا. لیکن میں نے آتے ہی اسلام آباد سے شروعات کی، اور خدا کا شکر ہے کہ وہاں مسائل حل ہو رہے ہیں. اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ ہمیں صوبوں کو بھی یہ بات کرنی چاہیے. میں نے تمام صوبوں کے وزیر تعلیم کو خط لکھا کہ بھائی آئے ہم کانفرنس کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے ایک بہت اہم مسئلہ ہے، وہ ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرنس. 2 کروڑ سے بچے ہماری اہم رپورٹ کے مطابق وہ جو ہے اسکولوں سے باہر ہیں. یہ وہی بچے ہیں جو کھیتوں میں بھی کام کرتے ہیں. سر، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایجوکیشن از دا میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ آف دا نیشن. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ جو فیڈرل ایجوکیشن منسٹر ہے، اس کی ریسپانسبلٹی اور اس کا اسکوپ اور جاب نیچر ایسی ہے کہ وہ پروونسز کی تعلیم کو ٹھیک کرے؟ جس طرح سے آپ بتا رہے تھے کہ ہمارے جو بچے اسکول سے اس وقت باہر ہیں، اس وقت آپ کا رول کیا ہے؟ جناب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں نے بات کر رہا تھا کہ میں نے تمام صوبائی وزراء تعلیم کو خط لکھا، پر میں نے دیکھا کہ ان کا پتہ نہیں کیا بات تھی کہ وہ انٹرسٹ، وہ ہم یہاں سے ہی انٹرویو دیں گے، ہم آ نہیں سکتے. تو میں نے پھر سوچا کہ میں خود جاؤں. میں سندھ بھی گیا ہوں، وہاں کے تمام وائس چانسلر سے معیار تعلیم پر بات کی. پھر میں بلوچستان گیا، آپ کو پتہ ہے کوئٹہ جانا، وہاں بھی میرے وائس چانسلر سے ملاقات ہوئی. ابھی پنجاب میں لاہور گیا تھا، پنجاب کے تمام وائس چانسلر سے اسی موضوع پہ گفتگو ہوئی. اب میں کے پی کی جاؤں گا، اور پھر میں معیار تعلیم کے متعلق ایک رپورٹ تیار کر کے وزیر اعظم صدر کو دوں گا. آپ نے سوال کیا کہ وزیر تعلیم کا کیا ہے. دیکھیے، وزیر تعلیم جو ہے اس وقت جو ہے وہ یونیورسٹی، ہمارے پاس HEC بھی ہے جو تمام یونیورسٹیوں کی مالی امداد کرتی ہے. اور میں قائد اعظم یونیورسٹی، علامہ اقبال یونیورسٹی، اور لاہور کی جو ہے نیشنل آرٹس کالج یونیورسٹی، ان کا میں پرو چانسلر بھی ہوں. تو کام تو ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ میں نے معیار تعلیم پر میں نے بات کی ہے. اب یہ بات چلی ہے کہ بھائی یونیورسٹیوں میں معیار تعلیم نہیں ہے. اور بڑی اہم بات کہ جو اسکلز ہیں، جیسے ہمارے پاس اسلام آباد میں اسکلز یونیورسٹی ہے، انہوں نے ہنرمندوں کی تعلیم پر بھی توجہ بہت کم ہو رہی تھی. ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے ایسے ادارے بھی ہیں جو ہم اس پر ان سے کام لے رہے ہیں، اور ہنرمندی کی تعلیم کی بھی بہت ضرورت تھی. تو یہ جو میرے دورے ہیں یہ سلسلے میں کہ میں اپنے دور میں کسی اچھی چیز کا بنیاد ڈال کے جاؤں تاکہ آنے والی حکومتوں کے لیے کوئی مشعل راہ ہو. بینگ اے دانشور اور ایک ایجوکیشنسٹ، میں آپ سے اگر سوال رکھوں کہ ایجوکیشن جو 18th امینڈمنٹ کے بعد پروونشل سبجیکٹ ہے، کیا یہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہونا چاہیے؟ اب دیکھیں نا، 18ویں ترمیم کے بعد میں اس پر یہ اسی وجہ سے نہیں کہتا ہوں کہ صوبوں کو بھی ہونا چاہیے، لیکن ایک میں نے دیکھا ہے کہ رابطہ ٹوٹ گیا ہے. جیسے اب یہ آؤٹ آف اسکول چلڈرنس صوبوں اور وفاق کی مدد کے سوا کبھی حل نہیں ہو سکے گا. مثال طور بچے جو ہیں گھروں میں کام کرتے ہیں، ان کے والدین بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو 11,000 10,000 مل رہے ہیں، ہم کیوں بچوں کو پڑھائیں. آپ کو پتا ہے کہ غربت بھی تو اہم مسئلہ ہے نا. غربت کے وجہ سے تو یہ بچے باہر ہیں. اب وہ کیسے آ سکیں گے اسکولوں میں؟ کیسے آپ ان کو پڑھا سکیں گے؟ کہاں پڑھا سکیں گے؟ یہ جب تک وفاق اور صوبے آپس میں نہ ملیں گے، کوئی لائحہ عمل مرتب نہیں کریں گے. اب میں لاہور میں اس دن کچھ دن پہلے ایک ہوٹل میں بیٹھا تھا ہائی ٹی میں، تو چائے تو میں پی رہا تھا، تو میں نے دیکھا ایک بچی 13 سال کی زمین پہ بیٹھی بچے کو کھلا رہی تھی. تو میں نے اس کو بیرے کو بولا، اس کو بولو کہ اوپر بیٹھے. تو پھر میں گیا، اس کو میں نے کہا بیٹے آپ اوپر بیٹھیں. تو وہ وہی بچی تھی جو آؤٹ آف اسکول بچی ہے.
تو ان کے جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ میں نے کہا اعتراض نہیں ہے، یہ بھی بچی ہے، اگر آپ چاہیں تو میں نے IT کا اس کا میں بل بھرتا ہوں. پھر بچی سے میں نے کہا 2 منٹ آپ میں سوال کروں اور آپ مائنڈ تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں آپ مائنڈ کریں، آپ پوچھ لیں ان سے. میں نے کہا آپ کو کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ 13,000 روپے. اب میں نے سوچا جن کو والدین کو 13,000 ملتی ہے وہ بچی کو کیسے پڑھائیں گے؟ اب یہ میرے ذہن میں تھا کہ بھائی جیسے بے نظیر اسکیم ہے، اس میں سے آپ اگر ہم بچوں کو دے سکے پیسے کہ والدین ان کو پڑھائیں. اچھا کہاں پڑھائیں؟ اسکولوں میں تو جگہ ہی نہیں ہے. تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا تھی کہ اسکولز جو ہیں فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک خالی ہوتی ہیں، اگر ہم وہاں کوئی ٹیچر رکھیں تعلیمی بالغان کی طرح ان کو کچھ پڑھا سکیں تو کافی کام ہو سکتا ہے. اچھا اس میں میرے لیے جو امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں سے نکلا نا وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بچی سے پوچھا کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے تو اس نے کہا 13,000. تو آپ فیڈرل گورنمنٹ کی ٹیم کے ممبر ہیں نا، ناٹ اونلی ایجوکیشن منسٹر، آپ کیبنٹ میں ہیں تو سارے مسائل ایک جیسے ہی ہیں. اب اس بچی کو جو 13,000 ہے وہ منیمم ویج کو وہ فلفل نہیں کر رہا، اس کا جو بھی امپلائر ہے، اس کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. یہ تو میرے خیال میں یہ تو ایک غیر قانون، میں تو کہتا ہوں 11 سال کے بچے کی سے کام لینا شرعی اور قانونی گناہ ہے. انڈر ایج آپ نہیں لے سکتے. چائلڈ لیبر میں نے زندگی میں کبھی کسی کام نہیں رکھا. میں نے کہا یہ تو ایک گناہ ہے. اب تھر میں حیدرآباد میں ہوتے تھے، تھر سے ایک آدمی 50-60 لڑکوں کو لاتا تھا. میں نے کہا میں تمہیں پولیس کے حوالے. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا اس نے کہا جناب یہ ان کے میں رشتہ داروں کو اجازت لے کر آتا ہوں. اس زمانے میں 4-5 ہزار میں بیچارے وہ کام کرتے تھے. تو یہ مسئلہ میں نے عرض کیا کہ صوبوں اور وفاق کے تعاون کے سوا نہیں حل ہو سکتا ہے. میں نے پھر بھی ایک کوشش کی ہے کہ ایجوکیشن منسٹرز کی ایک میٹنگ بلاؤں اور ان سے پوچھوں، اور جو ہم یہ رپورٹ تیار کر رہے ہیں کہ معیار تعلیم دیکھیں نا، یونیورسٹیوں میں دیکھیں معیار تعلیم کا کیا حال ہے. ان کے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں. کسی وہ خود ہی کہتے ہیں کہ سیاسی دوروں میں ہم لوگوں کو بہت نوکریاں دیتے ہیں، پھر ان کے پاس تنخواہ نہیں ہے، تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، پینشن کے پیسے نہیں ہیں. یہ ایسے مسئلہ ہے. اگر میں آپ کی کنکلوژن کروں تو جو PMLN کے یہ منشور میں بھی شامل ہے کہ وہ ریویو کریں گے 18th امینڈمنٹ کو، آپ بھی اس سے ایگری کرتے ہیں کہ پرٹیکولرلی ایجوکیشن سیکٹر میں 18th امینڈمنٹ کو ریویو کیا جائے اور جو پروونشل منسٹر ہے ہی شوڈ بی ریسپانسبل ٹو فیڈرل منسٹر؟ دیکھیے نا وہ تو اب یہ سیاسی پارٹیوں کا ہے، وہ نون لیگ پیپلز پارٹی آپس میں ملتی ہیں کیا فیصلہ کرتی ہیں. 18ویں ترمیم تو یقیناً صوبوں کو بھی سیو ہوا ہے، لیکن ایک مرکز ہونا چاہیے کہ کم از کم ان سے کوئی پوچھ تو سکے نا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. مثال تو تمام پاکستان میں اسکولوں میں بنیادی فیسلٹیز نہیں ہیں. بھائی سب بچے تو سرکاری پرائیویٹ اسکول میں نہیں پڑھتے، سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں. سرکاری اسکولوں میں جہاں جاؤ، میں صوبوں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن جہاں جائیں بینچز نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، بچیاں زمین پہ پڑھ رہی ہیں، چھتیں ٹوٹی ہوئی ہیں. تو بھائی یہ کون کرائے گا؟ کون ان کو دیکھے گا؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر اب عوام کو بھی اب ہوشیار و خبردار ہو کر ان سے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی آپ ہمارا کام کیوں نہیں ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. کون کرے گا یہ کام؟ کیئر ٹیکر فیڈرل منسٹر مدد علی سندھی صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے. یہاں ملک میں ڈفرینٹ کیٹیگریز آف اسکولس ہیں ایجوکیشن کے لیے، پرائیویٹ ہے، پھر گورنمنٹ ہے، پھر مدرسہ ہے. یہ اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ یہ جو بچہ A لیول O لیول کرتا ہے، ایک بچہ میٹرک اور انٹر کر رہا ہوتا ہے، تو یہ آپس میں کیسے میچ کریں گے؟ کیا جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ بھی اسی طرح سے ایجوکیشن کا سسٹم ہے؟ کیا ہمارا کریکولم، کیا ہمارا سلیبس اس لیول کا ہے کہ ہم انٹرنیشنلی جب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو ہم ان کی کرائیٹیریا کو میچ کر سکیں؟ جس طرح سے ہمارا کوئی ماسٹرز یا گریجویٹ بچہ اگر یہاں سے برطانیہ کی کسی یونیورسٹی میں جائے تو ہمارا اس کو وہ کوالٹی آف ایجوکیشن ہم دے پا رہے ہیں؟ چھوٹا سا کمرشل بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہماری گفتگو جاری ہے فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن مدد علی سندھی صاحب سے. سر، ہمارے ملک میں پرائیویٹ اسکولس
جن کا ایک الگ اسٹینڈرڈ، الگ ایک مافیا، میں کہتا ہوں پرائیویٹ اسکول لک لائک اے مافیا. وہ میرے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، وہ تو ہم تو ان کے فیسز نہیں دے پا رہے ہیں. یہ جو پرائیویٹ اسکولس ہیں، اگر گورنمنٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پڑھائی نہیں ہے. پھر ایک مدرسہ ہے. آپ اس کو کس طرح سے کیٹیگرائز کریں گے کہ یکساں نصاب تعلیم ہو؟ یہ جو بچہ باہر آئے تو اس کی کوئی ویلیو ہو، اس کو کوئی مارکیٹ میں اٹھایا جائے. جس طرح سے ملٹی نیشنل کمپنیز بڑی بڑی یونیورسٹیز کو پہلے لیٹر لکھتی ہیں کہ جی آپ کے جیسے گریجویٹ ہو تو آپ ہمیں لسٹ بھیجیں تو وی کین ہائر دیم. آپ کا سوال بہت اہم ہے. اب آپ نے خود بھی یہ بات کی، حقیقت میں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہماری حکومتوں کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے تعلیم میں 3 طبقے پیدا ہو گئے. ایک سرکاری اسکول میں پڑھنے والے بچے، مجھے یاد ہے کس زمانے میں سب سرکاری اسکول ہوتے تھے، وہاں ڈی سی کا بیٹا بھی پڑھتا تھا، بالکل میں بھی پڑھتا تھا، اور ایک سپاہی کا بیٹا بھی عثمان بھی پڑھتا تھا. بعد میں یہ اب ختم ہو گئی چیز. دوسرا آ گیا پرائیویٹ اسکولس، ٹھیک ہے نا، وہ ہمارے سرکاری اسکولوں کے پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے وہ آگے میدان میں چلیں، وہ بھی ٹھیک ہے. تیسرا مدرسے. آپ کو پتا ہے کہ مدرسوں میں بچوں کو والدین چھوڑ کے جاتے تھے کہ بھائی ان کو کھانا بھی ملے گا، قرآنی تعلیم بھی ملے گی اور مذہبی تعلیم بھی ملے گی. اب 3 طبقے ہو گئے. اب ان 3 طبقوں کو کس طرح دیکھا جاتا ہے؟ سرکاری اسکولوں کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی اور پرائیویٹ اسکول دن بدن فیس بڑھاتے گئے، اور مدرسوں میں ایسی تعلیم دی جا رہی تھی کہ اس میں سے ڈر ہوا کہ آگے چل کر ہمارے لیے کوئی مسائل نہیں پیدا ہوئے. سو حکومت نے اب یہ کیا کہ مدرسوں میں بھی جدید تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، اور تمام مذہبی جماعتوں نے بھی ایک اس میں سائن بھی کی ہے. اب خدا کا شکر ہے کہ وہاں بھی جو ہے. کیا فیڈرل منسٹر ایجوکیشن جس طرح سے وائس چانسلرز کو اور ایجوکیشن منسٹرز کو پروونشل کو خط لکھتا ہے کہ تسی اتھے آ جاؤ، مدرسے کے آپ مولویوں کو آپ لکھ سکتے ہو؟ میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ مذہب ایک ایسی چیز ہے جو یقیناً پاکستان کا سرکاری جو اسلام ہے، اب اس میں نے کہا نا کہ ہماری حکومتوں کی غلطی کی وجہ سے یہ چیزیں آگے بڑھی ہیں. اب اس پر میں زیادہ ایسی وجہ سے نہیں بولتا، لیکن اگر آپ بھی زیادہ نہیں بولیں گے تو پھر کون بولے گا؟ نہیں، میرا مقصد یہ تھا اب بات تو کرنی چاہیے نا. ابھی دیکھیں ٹائم ہے، بہت لیٹ ہو گئے ہیں، بہت گاڑی میں آپ کی بات مانتا ہوں، لیکن مدرسوں میں یہی اگر بتائیں کہ اگر مذہبی تعلیم کے ساتھ جدید تعلیم دی جا رہی ہے تو یہ ایک اچھی اچیومنٹ ہے. اس کا ایک اچھی اچیومنٹ ہے. اچھی اچیومنٹ میں تب مانوں گا جب آپ اس کے کریکٹیو ایکشن پلان لیں، آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں، آپ جا کے اس کی آڈٹ کریں. جس طرح سے آپ پرائیویٹ اسکول میں، جس طرح سے آپ گورنمنٹ اسکول میں جا کے آڈٹ آپ مدرسے کی کر سکتے ہیں. جناب دیکھیے نا، میں عرض کیا کہ جس طرح میں نے سرکاری اسکولوں پر کا معائنہ کیا ہے، اس طرح میں اب دیکھیں ایک بات، آپ نے پرائیویٹ اسکولوں کی بات کی اور فیس کی بات کی نا. فیس پر ہم نے جب ایکشن لیا تو وہ کورٹ میں چلے گئے. اب 30 نومبر پہ ہماری ایک پٹیشن کا فیصلہ ہونے والا ہے. تو فیسز کا بھی ایک بڑا مسئلہ تھا جو آپ نے بات کی، لیکن ہم پھر موضوع پہ لوٹ آ رہے ہیں مدرسوں پر. بھائی مدرسوں میں دیکھیں نا، مدرسوں کو آپ چیک تو کر سکتے ہیں نا، مدرسوں کو ٹچ کرنا بھی ایک کسی زمانے میں بہت پرابلم تھا، آج بھی ہے. لیکن ان کو ابھی مذہبی تعلیم کے ساتھ اگر انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ ہم کورس دے رہے ہیں، آپ یہ بھی پڑھائیں، تو یہ بھی کچھ اچیومنٹ تو ہے نا. پہلے تو ان کو کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا. مذہبی جماعتیں کہتی تھی کہ بھائی نہیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن مذہبی جماعتوں کو تمام اکٹھا کر کے سائن بھی کروائی گئی ہے کہ بھائی یہ میمورنڈم ہے، اب آپ کو اس پر کرنا ہے. اب دیکھیں نا، ماضی کی غلطیوں کو آپ جو ہم ایک دم ٹھیک نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے ٹائم چاہیے. ٹائم تو ہمارے پاس یقیناً کم ہے، لیکن کوئی اچھی چیز کی بنیاد تو ڈال کے جائیں. مدرسوں میں اگر کوئی تعلیم دی جاتی ہے اس کو بھی چیک اور بیلنس کرنا بہت ضروری. میں آپ سے متفق ہوں کہ ہمیں اس کو چیک کرنا چاہیے کہ کہاں کام ہو رہا ہے. لیکن میں نے کہا نا، غربت ہمارے ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کو میں نے بتایا مدرسوں میں، خدا کی قسم میں نے دیکھا ایک مدرسے میں آج سے 15 سال پہلے میں سروے کرنے گیا تھا کراچی کے، تو میں نے پوچھا اس نے کہا یہ بچے 2 سال سے ان کے والدین نہیں آتے ہیں، ان کو ایک جوڑا ہم بھی لے کے دیتے ہیں، کھانا بھی ہم کھلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہماری جان چھوٹی. اس ملک میں غربت، لیکن میری بات سنیں نا، لیکن حسین صاحب
غربت ایک اتنی خوفناک ہے کہ غریب دن بدن غریب ہوتا جا رہا ہے، اور کل کا جو کرپٹ آدمی موٹر سائیکل پہ چلنے والا وہ 8 گاڑیوں کا مالک ہوتا ہے. ان کے محل دیکھیں، ان کے گھر دیکھیں، ان کے واش رومز دیکھیں. بھائی کوئی ان کا حساب کتاب کرنے والا نہیں ہے، کوئی احساب کرنے والا نہیں ہے ان سے کہ بھائی یہ فلاں بیوروکریٹ کا بیٹا باہر کیسے پڑتا ہے، کہاں سے پیسے آئے ہیں. میرے خیال میں عوام جب تک احساب نہیں کرے گی تب تک مسائل ویسے ہی رہیں گے. اور غربت جو ہے دن بدن جو گرتی جا رہی ہے، یہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ لوگوں میں اب اتنا غصہ ہے کہ یہ کل کہیں کسی سختی پر نہ اتر آئے. مدد علی سندھی صاحب، اب آپ یہ نہیں بول سکتے، اب آپ ریاست ہیں، اب آپ اسٹیٹ ہیں، آپ نے ایکشن لینا ہے، آپ ایکشن کر کے دکھائیں. یہ جو کرپشن ہو رہی ہے وہ چاہے پروونشل میں ہے چاہے وہ فیڈرل میں ہے، اب آپ کمپلین نہیں کر سکتے. میں آپ سے متفق ہوں کہ ہم جتنا دیکھیں نا، اب یہ آپ نے جیسے بات کی اس حکومت کی، بھائی ٹھیک ہے یہ کتنے مہینوں کے لیے یہ، لیکن اس نے دیکھیں یہ افغان غیر قانونی طور پہ اس ملک میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں. جو آتا ہے وہ اپنا پاسپورٹ پھاڑ کے آئی ڈی کارڈ پر دے کر لٹکائیں ان کو، نادرا والوں کو لٹکائیں. بھائی کیسے، بھائی یہ بین الاقوامی یتیم خانہ تو نہیں ہے پاکستان. بالکل ٹھیک. اس کے لیے کس نے ایکشن کیا؟ اس حکومت نے. بھائی اس حکومت نے پھر بھی ایک صحیح فیصلہ تو کیا کہ غیر قانونی طور پہ جو بھی لوگ افغان رہتے ہیں ان کو واپس بھیجا جائے. ابھی آپ دیکھیں کراچی میں کتنا انفلکس ہے کوئی بولنے والا؟ اس کی وجہ سے لائن آرڈر سچویشن، لائن آرڈر کی سچویشن ہے. کراچی میں کتنے موبائلوں کی اور کرائم ہوتا ہے، اس کو روکنا. انفلکس ہے کراچی میں، سندھ میں سب سے زیادہ انفلکس کراچی میں ہے، اور وہ سندھ حکومت برداشت کر رہی ہے. اس پر خود ایک یہ ہم بات چیت کر سکتے ہیں. تو بات ہم پھر لوٹ آئے کہ بھائی کم سے کم یہ ہوا، ڈالر کا ریٹ کم ہوا، اور بھی 2-3 کام اچھے کافی ہو رہے ہیں. رائٹ. اچھا، کوالٹی ایجوکیشن کی میں نے انٹرو میں بھی بات کی کہ ہماری جو ایجوکیشن کی کوالٹی ہے، کیا ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنے آپ کو میٹ کر سکتے ہیں؟ ہر گلی میں یونیورسٹیز کھلی ہوئی ہیں. ابھی حالیہ آپ نے سینٹ میں بیان بھی دیا ہے کہ آپ یہ چھوٹی چھوٹی یونیورسٹیز بند کرنے جا رہے ہیں. تو یونیورسٹی بند کرنے جا رہے ہیں؟ جناب میں نے بند کرنے کی بات نہیں کی. آج وہ سینٹ میں جو سوال ہوئے تھے بار بار یہ ہو رہے تھے کہ یہ چھوٹی یونیورسٹیاں ہیں، چھوٹے کمروں میں ہیں، یہ کوئی کام نہیں کری ہے، پیسے زیادہ لیتے ہیں، آپ کن پر. میں نے کہا بھائی میرے بس میں ہوتا تو میں نے تمام یہ جو چھوٹے چھوٹے کمروں میں یہ پرائیویٹ یونیورسٹی میں بند کر دیا، لیکن میرے قانون میں اختیار میں یہ نہیں ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ معیار کیسے ہوگا؟ بھائی ہر صوبوں میں انہوں نے یونیورسٹیاں کھول دی ہیں. اب چھوٹے ایک بنگلے میں وہ بھی یونیورسٹی کھلی ہوئی ہے، 1-2 کمروں میں اسکول کھلا ہوا ہے. کسی نے الاؤ کیا؟ جناب جو اب میں حکومتوں کا نام لوں گا تو پھر وہ کہیں گے کہ بھائی آپ ہمارا نام لیتے ہیں، تو نام تو لینا پڑے گا. نہیں نام نہیں لیں، آپ ان کو بند کرائیں، آپ ان کے کریکٹیو ایکشن پلان دیکھیں، اس کو چیک کریں. دیکھیں آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے نا، آپ نے یہاں آ کے صرف اپنا ٹینیور تو پورا نہیں کرنا نا. آپ کے پاس 3 مہینے 6 مہینے یا 3 سال ہے. میرے پاس ایک ادارہ HEC. جی سر. ٹھیک ہے نا، HEC کو میں نے پابند کیا ہے کہ بھائی کم سے کم آپ کوالٹی تو دیکھیں، معیار دیکھیں. اچھا ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم مدد علی سندھی صاحب سے بات کرتے ہیں کہ HEC ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ تھا جو وزیر اعظم کو رپورٹ کرتا تھا، اب وہ فیڈرل ایجوکیشن منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے. آیا اس سے بہتری آئے گی یا ریڈ ٹیپزم بڑھے گا؟ چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں مدد علی سندھی صاحب، کیئر ٹیکر فیڈرل منسٹر ایجوکیشن. سر یہ HEC جب ہم نے کچھ نام سنے جو انہوں نے بڑا اچھا کام بھی کیا، جس میں ڈاکٹر عطاء الرحمان کا نام بھی لیا جاتا ہے. اب آپ کی ان کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ JR لغاری تھے، اس کے بعد شیلا تھی. اچھا ابھی ڈاکٹر مختار صاحب ہیں، یہ وزیر اعظم کو ڈائریکٹ رپورٹ کرتے تھے. اب یہ فیڈرل ایجوکیشن منسٹر کے انڈر میں کیا اس سے ریڈ ٹیپزم بڑھے گا یا بہتری آئے گی؟ اگر بہتری آئے گی تو کون سی آئے گی؟ بہتری مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں نا، اس وقت بھی وزیر اعظم صاحب ہی ان کو دیکھتے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو اداروں کو آٹونامس تو کیا ہے، لیکن چیک بیلنس بہت ضروری ہے. چیک بیلنس نہ ہوگا تو مسائل بڑھیں گے. HEC اس وقت تمام یونیورسٹیز کو مالی امداد بھی کر رہا ہے،
اور آپ یقین کریں کہ کافی یونیورسٹیز کو جو ہے وہ ہاسٹلیں بھی بنوا رہا ہے، HEC کافی کام کر رہا ہے، اور میں نے ان کو یہ ضرور پابند کیا ہے کہ بھائی کوالٹی آف ایجوکیشن کے لیے آپ سخت کریں۔ HEC کیا آپ کو بجٹ کو چیک کیا؟ بجٹ تو ان کا اربوں روپے کا ہے، کام وہی بھی میں کہہ رہا ہوں، وہی وہ تو کام ہے۔ بالکل۔ تو میں نے پھر یہ ہے کہ میں نے جب میں آپ کو بات بتاؤں کہ جب میں نے منصب کا وزیر تعلیم کا سنبھالا تو میں نے 26 اداروں کا مجھے بریفنگ دی گئی۔ میں نے کہا بھائی میں سے مطمئن نہیں ہوں، میں ایک ایک ادارے میں جاؤں گا اور وہیں بریفنگ لوں گا۔ میں نے HEC کی بھی لی بریفنگ، اور خود یونیورسٹیز میں گیا ہوں، جیسے سندھ یونیورسٹی میں گیا، پنجاب یونیورسٹی میں گیا۔ اب سندھ یونیورسٹی میں ہم وہ 2 ہاسٹلیں بنوا رہے ہیں وہاں، اور ہمارے پاس دوسرا ایک نیفٹیک بھی ادارہ ہے جو آپ ہنر مندوں کی تعلیم دیتا ہے، میں اس کے سلسلے میں گیا ہوں۔ میں نے کہا دیکھوں جا کر کہ بھائی کس طرح آپ ان کو اسکالرشپ دیتے ہیں، کس طرح چیک تقسیم کرتے ہیں۔ میں کوئٹہ گیا ہوں، میں لاہور گیا ہوں، میں سندھ یونیورسٹی جامشورو گیا ہوں، ابھی KP کی جا رہا ہوں، آزاد کبیر جاؤں گا۔ بھائی چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے، چیک اینڈ بیلنس نہ ہوگی تو پھر مسائل بڑھتے ہیں۔ ہر آدمی پھر اپنے کو وہ خود مختار سمجھتا ہے، خود مختار کوئی نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی ایک چیک بیلنس ہوگی تو کوئی ان سے پوچھ سکے گا کہ بھائی یہ کیوں کام نہیں ہو رہا ہے۔ اب مثال طور آپ PhD کی ڈگریز تھی، دھڑا دھڑ دے رہے تھے، تو میں نے ان کو بولا کہ بھائی اس میں تو کافی کمپلینٹس آئی ہیں۔ ایک یونیورسٹی میں کسی نے ایک اردو کے ادیب کی کتاب اتار کر ترجمہ کر کے PhD کی ڈگری لے لی، دوسرے نے کسی کراچی کے رائٹر کی۔ تو میں نے کہا آپ نے ان کو PhD ڈگری تو مل گئی، اب ان کے وہ بڑھ گئے، اب کیا میں ان کو ختم کر دوں؟ کسی کا چولہا بجھانا تو میں نہیں چاہتا، لیکن اب یہ ہے کہ آپ کراچی یونیورسٹی اور سندھ یونیورسٹی کو باؤنڈ کریں کہ PhD کی ڈگری دینے میں ذرا چیک اینڈ بیلنس کریں، اور ان کے گائیڈ کون ہے، کوئی کرائٹیریا بنائے نا کہ جس کے تحت ان کو دیا جائے، وہ آپ اس کو مانیٹر کریں، HEC اس کو HEC کریں۔ جیسے پنجاب یونیورسٹی میں خود ابھی گیا تھا، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی آپ کو پتا ہے کہ لاہور کی، وہاں انہوں نے 20-25 PhD کی ڈگری دی، تو میں خود گیا اور اپنے ہاتھوں سے جا کر تقسیم کی۔ تو کافی جگہ کام اچھا ہو رہا ہے۔ کراچی میں فیڈرل اردو یونیورسٹی ہے جس کا ابھی تک وائس چانسلر بھی نہیں رکھا جا رہا ہے، اس کے جو چیئر ہے وہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس کو آپ اسلام آباد لے کے جائیں۔ تو جو فیڈرل اردو یونیورسٹی کا مسئلہ ہے کیا؟ فیڈرل یونیورسٹی کا مسئلہ یہ تھا کہ بیسیکلی وہاں جو وائس چانسلر نہیں مقرر ہوا تھا، ٹھیک، اب وہ کافی وقت سے چلا رہا تھا، اس کی کافی شکایتیں تھی، تو میں نے اس کو وہاں ایز اے پرو چانسلر اس کو ان کا وہ ختم کر دیا۔ وہ تھا بھی 2 مہینے کے، لیکن 3 سال سے بیٹھا ہوا تھا۔ یہی تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بھائی پریزیڈنٹ صاحب کو میں نے عرض کیا کہ سرکار مہربانی کر کے اس کو مقرر کر دیں۔ وہ کیا کہ سینٹ بنانی ہے، سینٹ سے پھر وہ ہوگا۔ ابھی کل انہوں نے میڈم روبینہ ہے اس کو ایکٹنگ پھر وائس چانسلر مقرر کر دیا ہے، اب وہ سینٹ بھی آئے گی۔ ایکٹنگ اتنی بڑی مطلب ادارہ ہے، اس کی ایکٹنگ کیوں آپ مطلب اس پہ آپ بات کریں گے نا؟ میں نے پریزیڈنٹ سے بات کی تھی اور ان کو عرض بھی کیا تھا کہ مہربانی کر کے سینٹ بنائے، تو مستقل یونیورسٹی ہے، وہاں کرپشن کی شکایتیں بہت آئی ہیں۔ شکایتیں آپ کو بندے نہیں ہیں؟ بندے کیوں نہیں ہیں؟ بندے ہیں تو وہ تو اب وہ پریزیڈنٹ کو اختیار ہے، میرے کو اختیار نہیں ہے۔ اگر میں چانسلر ہوتا میں تو کل ہی رکھ دیتا۔ نہیں تو یہ پریزیڈنٹ صاحب ڈیلیبریٹلی کر رہے ہیں، اس میں ڈیفینیٹلی کر رہے ہوں گے، اس میں مطلب آپ کیوں گھبرا رہے ہیں سر؟ نہیں بتائیں نا لوگ عوام کو بتائیں، اتنی بڑی یونیورسٹی جس میں کرپشن بھی ہو رہا ہے۔ پریزیڈنٹ صاحب نے کہا کہ میں اس کو دیکھیں نا، کل انہوں نے جو ہے وہ سینٹ بھی بنا رہے ہیں، اب وہ کیا وہاں جھگڑے بہت ہے، اسی وجہ سے وہ شاید میرے خیال میں انہوں نے شاید انتظار کر رہے تھے، لیکن اب انہوں نے ایک کو مقرر کیا ہے اور سینٹ بھی آ جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں اردو یونیورسٹی کا مسئلہ اب جلدی حل ہو جائے گا۔ یہ جو سنگل نیشنل کریکولم پہ بھی ورک ہو رہا تھا، ابھی بھی کنٹینیو ہے، اس کا کہاں پہنچے ہیں؟ جی جناب، اس میں کام ہو رہا ہے۔ اب 8 جو ہیں وہ سبجیکٹس ہیں، وہ صوبے پڑھائیں گے، صوبوں کو دے دیا گیا ہے۔ اب جیسے نا کیمسٹری ہے، فزکس ہے، یہ تو ایک جگہ ہوتی ہے نا، تو سب جگہ ایک ہوتی ہے۔ باقی جیسے اب اگر سندھ میں یا دوسرے مسائل ہیں کہ بھائی ہسٹری پر اگر وہ اپنے 2 لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کو ہیروز ہیں ان پر لکھنا چاہتے ہیں، کوئی سبجیکٹ شامل کرنا چاہتے ہیں، تو ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ میں ایک مسئلہ بیوروکریسی بھی ہے، وہ منسٹر کو سپورٹ ہی نہیں کر رہی ہے۔ اب آپ جیسا پڑھے لکھا آدمی جو بیوروکریسی کو بھی بڑے اچھے طریقے سے کس طرح سے ریسپانس کر رہی ہے؟ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ بیوروکریسی نے اس ملک کا جو تباہ برباد کی ہے۔
اب دیکھیے ہمارے پاس جو ہے لیکیج کیوں ہے ہاں فنڈز، کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی میں اسکولوں میں گیا ہاں تو یہ ضرور پیسے تو آتے ہوں گے نا، چھوٹے چھوٹے کام ہو گئے وہ کہاں جاتے ہیں. اس طرح لیکیج بہت ہو رہی ہے. اور میں نے ان کو یہ کہا بیوروکریٹس کو، بھائی خدا کے واسطے اللہ کا واسطہ ہے آپ کو کہ آج بھی ادارہ یہ آپ کو تنخواہ دے رہا ہے اور فیسلٹیز دے رہا ہے، کل جب ریٹائرڈ ہو گئے تو آپ کے بیٹے نہیں کھلائیں گے آپ کو، یہی گورنمنٹ آپ کو پینشن بھی دے گی. اس کے بعد بھی اگر آپ کام نہیں کرتے ہو پھر تو بھائی آپ سے میں کیا شکوہ کروں. ابھی میں ایک میری یہاں اسلام آباد میں کل ایک تھنک ٹینک سے ملاقات ہوئی. SIFC کے تحت ہم ایگریکلچر کی ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ. میں نے تو اس میں ہیزیٹیشن آ رہی. میں نے اس سے پوچھا کہ واٹس ایشو. اس سے کہا بھائی بات یہ ہے کہ جب ہم سعودی عرب جاتے ہیں نا نیگوسیشن کے لیے، بات کرنے کے لیے، تو وہاں جو پرنس کی ٹیم ہے نا، انہوں نے آکسفورڈ سے، انہوں نے کیمبرج سے، انہوں نے لنڈن اسکول آف اکنامکس سے پڑھے لکھے ہائیلی کوالفائڈ بچے رکھے ہیں جو سمری بنا کے آتے ہیں ہمارے منہ پہ مارتے ہیں کہ یہ کریں. ہمارے پاس بیوروکریسی ہے جو فائل کو وہ لال پٹی باندھ کے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں، بیوروکریسی ہمیں چلنے ہی نہیں دے. ڈو یو ایگری؟ میں آپ سے اس بات ایگری کرتا ہوں. جیسے مثال طور کل میں نے ان کو بلایا تھا، ایک وہ بیٹھے تھے، میں نے پرائیویٹ اسکولس کے تھے، تو میں نے کہا یہ اسٹے کب سے؟ انہوں نے کہا 2019 سے. میں نے کہا یہ آج کون سا سال ہے؟ 2023. میں نے کہا شرم کی بات نہیں ہے کہ 2019 سے لے کر آپ کا وہ پٹیشن چل رہی ہے اور آپ کے وکیل نے کچھ نہیں کیا ہے. میں نے کہا مجھے بتائیں کون سا وکیل نے تو چینج کریں. بھائی جا کر ان کو بتائیں کہ یہ اہم مسئلہ ہے، جج صاحب کو بھی بتائیں گے، وہ بھی آپ کی بات مانے گا. وہ جان بوجھ کے ڈیلے کرتے ہیں. 2019 کی پٹیشن اگر 2023 تک نہیں کر رہی ہے تو وہ فالٹ ہمارے بیوروکریٹس کا ہے. کیا کرے جناب؟ بیوروکریٹس کو تو بہتر کرنے کے لیے میرے خیال میں انقلابی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. اچھا، جب کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وزیر اعظم صاحب کان میں بھی کچھ بات کر رہے ہوں گے، بھائی ڈونٹ وری، یہ گورنمنٹ 3 سال تک چلے گی. ایسی وزیر اعظم صاحب نے کوئی بات نہیں کی. ایسے بات آپس میں نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسے آپس میں وزیر اعظم صاحب نے تو کہا ہے کہ الیکشن ہو رہی ہے. اور مجھے بتائیں اس ملک میں کب الیکشن نہ ہوئے ہیں؟ ہمیشہ الیکشن ہوئے ہیں. پھر وہی پارٹی آئیں گی اور پھر اللہ ان کو بھی ہدایت دے گا کہ وہ لوگوں کے کام کریں. نہیں، آپ سمجھ رہے ایسے سرکمسٹانسز میں آپ ایک ویژنری آدمی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، جس کو جو آئے ہیں جن کے پلیٹلیٹس ابھی ٹھیک ہو گئے ہیں وہ پاکستان آئے ہیں، کیا وہ اس ایسے سرکمسٹانسز میں ان کے دوبارہ پلیٹلیٹس خراب نہیں ہو جائیں گے؟ خراب وہ اللہ تعالیٰ ان کو سب کو صحت دے گا. پوائنٹ فقط یہ ہے کہ آپ بھی جرنلسٹ ہیں، میں بھی جرنلسٹ ہوں، ہم نے بھی اس کارزار میں 40 سال سرو کیے ہیں. بات یہ ہے کہ بھائی سیاسی پارٹیاں، جمہوریت اس ملک کی یقیناً ضرورت ہے، لیکن عوام کے مفاد میں فیصلے نہ ہوں گے تو پھر بھائی وہ جمہوریت، وہ آمریت، وہ چیزیں بالکل بیکار ہیں. لوگوں کے مسائل ہونے چاہیے، تعلیم ملنی چاہیے، پینے کا پانی صاف ملنا چاہیے، میڈیسنز صحت کی ہونی چاہیے. اب صحت کی حالت دیکھیے، ہیلتھ کی حالت دیکھیے یار. سرکاری اسکولوں میں میڈیسنز نہیں ہے، ہاسپٹلز میں ہاسپٹل نہیں ہے. بھائی کیوں نہیں ہے؟ اب اینٹی سنیک ویلم، برسات کے موسم میں آپ کو پتا ہے کہ سانپ کاٹتا ہے، تو اسپتالوں میں اینٹی سنیک ویلم نہیں ہے. ابھی میں کسی صوبے کے دیکھ رہا تھا کہ ایک بچے کو سانپ نے کاٹا، اس کا وہ اب تو ٹیلی فون پہ ہر آدمی چیز بھر دیتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا باپ کو، بابا میں مر تو نہیں جاؤں گا. اس نے کہا نہیں بابا ہم تو پہنچ رہے ہیں شہر پہنچتے وہ مر گیا. 3 ڈسٹرکٹ میں وہ نہیں تھی. کون پوچھنے والا ہے؟ کون ان سے حساب کتاب لے گا کہ اس بچے کا کوئی جواب دار ہے مرنے والے کا؟ یار خدا کے واسطے یہ خدا کا کوئی خوف کرے. بھائی بیسک 3 چیزیں ہیں، تعلیم، ہیلتھ اور پینے کا صاف پانی. آئین بھی یہ کہتا ہے کہ 16 سال کے بچے کو آپ کو تعلیم دینی ہے، پینے کا صاف پانی دینا ہے، ہیلتھ دینی ہے. اب 3 بھی نہیں دے سکے پھر تو بھائی وہ جمہوریت، وہ آمریت، اس سے خدا کوئی پناہ رکھے. وہ جو سندھ میں آپ کے سارے دوست یار ہیں ان کو بھی کبھی یہ بتایا کیا گیا؟ سر سندھ، پنجاب، نہیں سندھ میں تعلیم کی حالت آپ بھی جانتے ہیں نا کہ باقی جگہوں سے تھوڑی سی خراب ہے نا. سندھ میں دیکھیں سردار شاہ منسٹر بنے، اس نے کام شروع کیا، کام کیا، لیکن تھوڑا ٹائم تو ملنا چاہیے نا. 2.5 سال 2 بھی دوست ملے، اس نے کام کیا ہے. اب برسوں کے ہے. اب میرے پاس ایک دن ایک ورلڈ بینک آیا تو اس نے کہا کہ ہم نے فلاں صوبے میں
बच्चियों के तालीम के लिए इतने करोड़ पे रखे हैं। और अब मैंने कही बात सुन भाई, तेरा बाप पता है कौन से शहर में पढ़ा लिखा थी? मैंने कहा तेरे बाप के शहर के स्कूल की बच्चियों के पास बेंचेस 3rd क्लास बेंचेस हैं, पैसे कहाँ जा रहे हैं? जो मैंने कहा ना, ये जो हमारे पास लीकेज है, तो भाई लीकेज जब तक खत्म ना होगी तब तक। अभी तो आप हुकूमत में बैठे हैं ना, ये बताएं, हमें तो बताएं ना कम से कम कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं। सर अब ये पैसे तो अब क्या कहें, पैसे कहाँ जा रहे हैं अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जैसे मैंने कहा ना जी सर कि गुर्बत, गरीब दिन से दिन गरीब होता जा रहा है। और आपने 10 साल पहले 15 साल कोई आदमी देखा होगा मोटर वो करप्शन करके भाई वो पता नहीं क्या बन जाता है, उनके घर देखें, उनके घरेलू जिंदगी देखें। भाई मुझे दुख होता है कि हमारे लोगों के पैसे ये किस तरह खा जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ पार्टीज मशहूर हैं जो करप्शन करती हैं, कुछ पार्टीज ऐसी भी हैं इस मुल्क में जो इतने इंतहा पे चले जाते हैं कि वो 9 मई जैसे वाक़े भी पेश आते हैं जो हमारे मुल्क के सेंसिटिव, हमारे जो डिफेंस के इदारों, उनके ऊपर हमला। उनके लिए आप क्या कहेंगे? और उनके लिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जगह होनी चाहिए? हुसैन साहब देखिए, इंतहा पसंदी हर तरह का एक खौफनाक चीज है सर। आप इंतहा पसंदी के लिए, वो मजहबी हो, सियासी हो, वो इस मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक है। और लोगों को इन चीजों पे भड़काना कि सरकारी इमलाक पे हमला करें, मैं समझता हूँ इससे कोई फायदा नहीं है। अब जैसे आपने ये इस वाक़े का जिक्र किया, क्या हुआ फिर, क्या फायदा हुआ उससे? भाई ये तो खतरनाक रुझान है कि हम अपने इदारों से लड़ें और अपने इदारों को तबाह करें। सो मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल लीडर्स अगर इस किस्म की इंतहा पसंदी लाएंगे फिर तो भाई अल्लाह ताला उनके ऐसे लीडरशिप के लिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई रूम होना चाहिए? यकीनन नहीं होना चाहिए, यकीनन नहीं होना चाहिए कि भाई आप लोगों को नहीं, मैं समझ करूं कि लोगों को आप कहाँ लेके जा रहे हैं? आप उनके मसाइल हल करते हैं ना। जब आपको कुदरत ने मौका दिया था तो भाई ये मसाइल हल कौन करेगा? खाली तकारीर से नहीं होगा। हम रियासत मदीना की बात करते हैं तो भाई आपको पता है कि रियासत मदीना क्या थी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में जो कानून नाफिज किया वो तो इतने संजीदा थे कि मदीने के शहर में के रास्ते को इतना बड़ा किया कि 2 गाड़ियां वहां से गुजर सके। हम बातें तो करते हैं, मदद अली सिंधी साहब, आखिर में एक दानिश्वर, एक अदीब मदद अली सिंधी हमारे कौम को क्या मैसेज दे देंगे, खासतौर पर नौजवान नस्ल? जनाब, नौजवानों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि आपके सबको आपकी तरक्की के लिए तालीम के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। तालीम 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 पे तवज्जो दें। और हुकूमतों को मैं ये गुजारिश करूँगा कि स्कूलों की हालत बेहतर करें ताकि हमारे 80% गरीब लोग जो इन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं वो आगे बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया मदद अली सिंधी साहब, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ। जिस तरह से फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर मदद अली सिंधी साहब ने कहा कि इस मुल्क का हल तालीम, तालीम और तालीम है, मैं सिर्फ इसमें एक चीज़ ऐड करता हूँ कि इस मुल्क का हल क्वालिटी एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन है। और हमें एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ इंसान, एज अ पाकिस्तानी, हमें हर बंदे को अपने अपने हिस्से का काम करना चाहिए, अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, अपने लिए करनी चाहिए, तो ही हम तरक्की कर सकते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।